अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन, और ये एक रिक्वेस्टेड नॉवेल है और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन बहुत लॉन्ग हो गई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ शॉर्ट कर सकूँ वहाँ शॉर्ट करूँगी। चले पढ़ते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेड पर दराज इर्तिजा को कड़े तेवर से घूरते हुए बोली, जो आंखों पर एक बाजू रखे सीधा लेटा था, दाएं पैर बाएं पैर पर रखा था, जिसे जोर जोर से हिला रहा था। अलाया की बात सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी वो तलमिलाती हुई अपने बेड की तरफ आई। उस्ताद मोहतरम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्यों आए हो तुम यहाँ? होटल से तो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो गए थे और अब यहाँ आए हो मेरे सामने नेक परवीन बनकर। वर्जिजा की पैरों वाली साइड आ खड़ी हुई थी और हाथ में मौजूद अपना बैग पैड पर पटकते हुए उसके पैरों को जोर से हिलाकर बोली, जबकि वो उसके पैर हिलाने के बावजूद भी बेहिस हरकत लेटा था। तभी अलाया नाक फुलाते उसके सर वाली साइड आ खड़ी हुई और उसने आंखों पर रखे इर्तिजा के बाजू को टच ही किया था कि तभी इर्तिजा ने बर्क रफ्तारी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो उसके सीने पर आ गिरी थी। इर्तिजा उसे अपनी बाहों में समेटते घूम कर उस पर छाया था। अब अलाया मुकम्मल उसके हिसार में थी। माय फाटर जेट, बड़े अब्बा की अदालत में लड़ाई, अपने बा किरदार शोहर का मुकदमा। इर्तिजा ने उसके खूबसूरत डार्क पर्पल मरून शेड वाली लिपस्टिक से सजे होंठों को देखा था। अलाया का चेहरा उसकी बात सुनकर फक हुआ, यानी वो उसकी बातें सुन चुका था। कौन सा मुकदमा? वही मुकदमा जो जरताशा के इल्जामात के जुर्म में मुझ पर लगाया गया, जिसके बारे में आलियान तुमसे जवाब तलब कर रहा था। अब की बार इर्तिजा ने उसके गालों को छुआ था, मगर अलाया अपने बाप और भाई और इर्तिजा को एक दूसरे के मुखालिफ होता नहीं देखना चाहती थी। बाप के सामने वो शोहर का मुकदमा में लड़ाई थी, अब शोहर के सामने बाप और भाई को भी डिफेंड करना था। तभी उसने अपनी खिफत पर गुस्से का पर्दा डालते इर्तिजा पर चढ़ाई कर दी। तुम पर मुकदमा नहीं चला रहे थे, मुझसे जवाब तलबी कर रहे थे कि मैं तुम्हारे काले करतूतों के बारे में क्या क्या जानती हूँ। अब जाहिर है अपने बाप और भाई के सामने ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरा शोहर सारे गुनों का पूरा है, और उसकी असलियत जानते भी मैं उससे शादी कर चुकी हूँ। कुछ ना कुछ कहकर उन्हें मुतमईन तो करना ही था, वरना तुम्हारी जलील हरकतें तो इसी काबिल है कि तुम पर ना सिर्फ केस चला जाए बल्कि तुम्हें रिमांड पर भी लिया जाए। छोड़ो, हटो, बेशरम इंसान, तुम्हें तो कोई लिहाज है ना शर्म, मगर मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह शर्म हया भी मौजूद है। बेताबाना अपने नकोश को छूते हुए इर्तिजा को पीछे धकेलने की कोशिश करते झुंडा कर बोली, अच्छा तो मेरी शर्मीली फाइटर जेट, किसने मना किया तुम्हें? चलाओ ना मुझ पर मुकदमा और ले लो रिमांड पर, यकीन करो उफ तक ना करूंगा। वैसे मेरी जलील हरकतों के बावजूद कुछ देर पहले मेरे गुनहगार कानों ने कुछ ऐसा सुना था कि मेरे माजी और हाल से मेरी बीवी राजी है और मेरे लिए उसके दिल में जर्रा बराबर तुल्खी बदगुमानी मौजूद नहीं है। इर्तिजा ने अलाया की आंखों में देखते उसे दोनों बाजू से पकड़ा था। खुद उसकी आंखों से अब शरारत नहीं बल्कि संजीदगी छलकने लगी थी, यानी वो जवाब तलबी के में मूड में था और सब कुछ सुन चुका था। मगर अलाया शिकायत भरी नजरों से उसे देखने लगी। मुझे यूं शिकायती नजरों से ना देखो, जवाब दो मुझे कि तुम क्यों सबके सामने मेरी सफाइयाँ पेश कर रही थी, और मजीद किसको मेरे किरदार की पाकिज़गी के सबूत दोगी? क्यों मेरी ज़ात को सुथरा बनाकर पेश करती फिर रही हो? क्यों मुझे गलाजत में लुथड़े शख्स की वकालत करें? आज जरताशा के रूप में मेरा माजी मेरे सामने आया और सबके साथ तुम्हारे घर वालों की उंगलियां मुझ पर उठ रही है। कल को कोई और चलाएगा। मेरे माजी की सियाकारियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि मैं खुद अपने गलीज कारनामे सबको बताकर एक बार में ही सबकी लानत मलामत समेट लूँ। मैं खुद बड़े अब्बा और आलियान को सब बता दूंगा। तुमने मेरे और जरताशा के ताल्लुक को जितनी आम सी नोयत को बनाकर सबके सामने पेश किया है वो सरासर झूठ है, और असल जो सच है वो मुझ में मैं खुद सबको बताऊंगा। इर्तिजा ने अलाया के बाजू को सख्ती से दबोचकर हल्का सा झंझोड़ते कतियत से कहा कि तभी अलाया ने दांत पीसते हुए खुद से अलग होते इर्तिजा को बर्क रफ्तारी से कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके गोल्डन व्हाइट लेयर वाले बालों को सर की पुश्त से मुट्ठी में दबोच चुकी थी। दूसरा हाथ कॉलर पर था। बरहम निगाहें इर्तिजा की मरून शरबती निगाहों पर जमी थी, जिनमें तैरती संजीदगी को देखकर अलाया का गुस्सा कुछ और बढ़ा। मेरी बात सुनो इर्तिजा मलिक, अगर तुमने अपने माजी के मुतालिक एक भी लफ्ज़ किसी के सामने कहकर मुझे दुनिया की नज़रों में काबिल रहम बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी, समझे तुम? शाम को तुमने मुझे बदनसीब कहकर मुझ समेत मेरी मोहब्बत को एक सेकंड में बेमोल करके रख दिया था, और अब तुम मुझे दूसरों से बदनसीबी की बाकायदा सनद दिलाना चाहते हो? और तुम होते कौन हो सच्चाई के अलंबरदार बनकर सबको सच बताने वाले? हाँ, होते कौन हो? अगर तुम सबको बता ही दोगे, क्या होगा उससे? दुनिया को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि पहले तुम कैसे थे और अब कैसे हो? इस सच से बस तुम तज़हीक का निशाना बनोगे और कुछ नहीं होगा। रही मेरे बाबा और भाई की बात, तो अब हमारी शादी के बाद उनको ये सच जानकर सिर्फ वक्ती अफसोस होगा
اور تمہاری قدر و قیمت ان کی نظروں میں کم ہو جائے گی، مگر پھر وہ سمجھوتا کر لیں گے۔ لیکن میں اپنے شوہر کو اپنے باپ یا بھائی کی نظروں میں گرتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم پہلے کیا تھے اس بات کی کسی کو خبر نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تم نے اپنی اصلیت اپنے خاندان کی عزت کے لیے چھپا رکھی تھی، اپنی زبان پر تالے ڈالے، مگر اب تم میرے ہو استاد محترم، میرے بچپن کی محبت ہو، تم میرے زندہ رہنے کی وجہ ہو، میری روح کے مکین ہو، میرے سب سے قریبی دوست ہو، میرے غمگسار ہو اور میرے شوہر ہو۔ تم اب بس ارتضیٰ ملک نہیں ہو، اب تم علائق ارتضیٰ ہو، میرے ارتضیٰ۔ تم پر تم سے زیادہ اب میرا حق ہے، میری سانسیں، میری دھڑکن تمہارے نام سے متحرک ہے، ارتضیٰ ملک۔ اسی لیے اب تمہیں میرے عزت کی خاطر خاموش ہونا پڑے گا۔ تمہاری بدنامی میری بدنامی بنے گی اور تمہیں لوگ عزت دیں گے، تبھی میں بھی معتبر سمجھ جاؤں گی۔ تم مجھ سے میری عزت، میرا فخر نہیں چھین سکتے۔ میں جاؤں گی مگر تمہیں کسی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے نہیں دوں گی۔ تمہیں کسی کے سامنے اگر اپنی ذات کو آشکار کرنا ہے ارتضیٰ، تو میں اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گی، یاد رکھنا۔ کھٹی کھٹی آواز میں ارتضیٰ کا کالر دبوچو بولتی چلی گئی۔ ایک ہاتھ اس نے ارتضیٰ کے بال اب بھی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے، جنہیں ارتضیٰ نے چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ چہرہ غصے کی تمادت سے سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے تھے۔ ارتضیٰ اسی طرح گردن اٹھائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی مرون شربتی آنکھوں میں علاء کو یوں روتے دیکھ کر پہلے بے یقینی، پھر سرشاری اور اس سے بعد وارفتگی اتر آئی تھی۔ وہ لڑکی واقعی اس کے لیے اللہ کا انعام تھی۔ جتنی خوبصورت وہ تھی، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا، جس کی ہر ہر دھڑکن ارتضیٰ کے نام کی تسبیح کرتی تھی۔ ارتضیٰ آنکھوں میں وارفتگی لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر کتنے بوجھل جاگسل جادوئی لمحے ان دونوں کے ایک دوسرے میں یوں مد غم دیکھ کر دبے پاؤں ان کے پاس سے گزرتے چلے گئے، مگر اچانک ہی پاس رکھے علاء کے بیگ میں پڑا فون زور شور سے بج اٹھا اور اس کی بیل نے اس کے گرد پھیلا فسو ایک چھناکے سے توڑا۔ ارتضیٰ نے علاء کے چہرے سے سر اٹھاتے غصے سے ایک طرف پڑے علاء کے بیگ کو دیکھا۔ تبھی علاء نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سانسوں اور پسلیاں توڑ کر باہر نکلتے دل کو سنبھالا اور ایک زوردار گھٹنا استاد محترم کے پیٹ میں مار کر اسے مزید کسی پیش قدمی سے روک دیا۔ ارتضیٰ کراتے ہوئے ایک طرف ہو کر علاء کو دیکھنے لگا تھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی زور سے اس کی کمر میں لگی۔ ذرا سا اوپر اٹھتے ہوئے ان ٹوٹی چوڑیوں کو منہ بنا کر دیکھنے لگا۔ ظالم لڑاکا، تمہاری طرح تمہارے کیل کاٹے بھی تشدد پر اترتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ اس قدر خوبصورت اظہار اور اتنی میٹھی شہد جیسی باتیں۔ اف علاء، آج تم نے اپنے استاد محترم کا دل خوش کر دیا۔ ہاں، کتنا خوبصورت انداز تھا۔ اب بھلا یہ ذلیل حرکتیں کرنے والا ارتضیٰ ملک تمہارا دیوانہ نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ دل تمہاری محبت کے آگے سرنگوں کیسے نہ ہو؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں علاء، میری جان کے مجھ گنہگار کو تم جیسی لڑکی صرف تمہارے جذبوں کی شدت دیکھ کر عطا کی گئی ہے، ورنہ میرا نصیب اتنا زور آور کبھی نہیں رہا۔ یہ تمہاری جنون خیزیت تھی جن کی وجہ سے اس گنہگار ارتضیٰ ملک کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا کی گئی۔ اتنا پیارا اظہار محبت آج تک کسی بیوی نے اپنے شوہر سے نہیں کیا ہوگا۔ بس طے ہو گیا، تم یہ مار پیٹ چھوڑو اور بس ایسے ہی دن رات مجھ پر اپنی محبتیں لٹایا کرو۔ بخدا اس روپ میں تم اس قدر خوبصورت لگتی ہو کہ دل کرتا ہے تم سے ایک منٹ کو دور نہ جاؤں۔ جبکہ اس دوران علاء سے بنا جواب دیے بیڈ سے اتر کر روم کا دروازہ لاک کر آئی تھی، پھر واپس آتے ہوئے اپنے پرس میں پڑا فون نکال کر چیک کرنے لگی، جس پر آنے والی کال کب کی کر چکی تھی۔ علاء نے اسکرین کو ٹچ کر کے کال دیکھی، اس کی کلاس میٹ کا نمبر شو رہا تھا۔ تم زیادہ پیار کے لائق نہیں ہو نا، تمہاری ذلیل حرکتیں خاموشی سے برداشت کر رہی، اتنا پیار ہی پر اکتفا کرو، مزید کی تمنا بیکار ہے کیونکہ تم پھر پھیلنے لگتے ہو۔ شرارت سے مسکراتے ارتضیٰ گھٹتے ہوئے بولی اور دوبارہ کال بیک کرنے لگی، مگر ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے فون چھین کر سوئچ آف کر دیا۔ اس وقت اپنے اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں فرصت سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اب ڈسٹرب مت کرو۔ فرصت کیسے ملتی تمہیں؟ تانے مانے میں جو بزی تھے، پھر آخر میں نکل بھاگے۔ جب میں بابا کے ساتھ آ رہی تھی تو سب پوچھ رہے تھے ہوٹل میں تمہیں، دل تو چاہ رہا تھا کہیں سے سامنے آ جاؤ تو منہ توڑ دو تمہارا، اور اب یہاں کیا پھیل پھیل کر لیٹ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے سیدھے ملک ہاؤس پہنچو، ورنہ ابھی دادا جان کو کال کر کے بتا دوں گی کہ تم اس زرتاشا کے ساتھ رنگ رلیاں منانے اچانک غائب ہوئے تھے اور اب یہاں میرے پاس تشریف لے آئے ہو۔ مائی لو، جاؤ شوق سے کہو دادا جان سے، مگر جانتی ہو وہ کیا کہیں گے؟
وہ کہیں گے پتر اب وہ رنگ رلیا منائے یا منہ کالا کرے، ہم نے اس کی تیرے سے شادی کر دی ہے، تیرے پلے سے باندھ دیا ہے، اب تو جانے تیرا کام، بے لگام اسے لگام ڈالنا تیرے ہاتھ میں، اترا ہے تو اسے نکیل ڈالنا تیری ذمہ داری۔ اور تمہاری دوسری بات کے جواب میں کہیں گے کہ رات کے اس پہر تیرا شوہر تیرے پاس نہیں ہوگا تو کیا اکھاڑے میں پہلوانوں کے ساتھ ہوگا؟ ہاں ہاں، مجھے اپنے دادا جان کا مزاج اچھی طرح پتہ ہے۔ ویسے میں ہوٹل سے اچانک رنگ رلیاں منانے غائب نہیں ہوا تھا، تمہیں میرے کام کی نوعیت کا پتہ ہے، شوق سے تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، مجھے ارجنٹ سب کو لے کر ایک ضروری کام سے جانا پڑا، ڈیڈ بھی ساتھ ہی تھے جن کے سامنے تم میرا منہ توڑنے سے بھی بڑا کارنامہ انجام دے چکی ہو۔ جانتی ہو تمہارے میسیجز ڈیڈ نے صرف پڑھ لیے تھے بلکہ انہوں نے وہ آخر میسج سب کے سامنے سنایا مجھے پڑھ کر۔ علیہ سے باتیں کرتے نہ صرف اس کا جھومر اتار چکا تھا بلکہ اس کا دھیان بھی پوری طرح سے بٹا چکا تھا، جبکہ علیہ حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنے ڈیسنٹ شخص یہ حرکتیں کر رہے تھے اور تم نے انہیں روکا بھی نہیں۔ ارتضیٰ ان سے کہا نہیں تم نے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب میاں بیوی کی پرسنل چیٹ پڑھتے ہوئے انہیں شرم نہیں آئی؟ علیہ نے ارتضیٰ کے ہاتھ پر زور سے چپت لگاتے منہ بنا کر کہا، جبکہ شرارت سے مسکراتے اس کے گلے میں موجود ہار اتارنے مشغول تھا۔ یار وہ ایسے نہیں ہے، بس ان کی نظر اچانک میسیجز پر پڑ گئی تھی، لیکن اصل غلطی میری ہے۔ گھر پر اشال میرا فون کبھی بھی لے لیتی تھی تو میں اسی لیے اپنے پرسنل فون پر لاک نہیں لگاتا، آج بھی فون لاک نہیں تھا، تبھی تم ڈیڈ نے میسیجز پڑھ لیے اور ان چاروں کمینوں کو سنا بھی دی، مجھ پر اتنا ہنس رہے تھے، سب کو لگتا ہے کہ تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، اور میں کسی کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا کہ میرے لیے میری فائٹر جیٹ کی دیوانگی اور محبت تو اس کی ڈانٹ سے بھی چھلکتی ہے۔ کیوں میری جان، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ سچ چلایا، تم نے آج میرا دل خوش کر دیا۔ اشال نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ازراء کا جاہرانہ انداز دیکھا، اس کے منہ کے پر ہاتھ رکھے اسے غصے سے گھر رہا تھا۔ میری محبت کے ساتھ جو لاپرواہی تم پہلے دن سے برت رہے ہو نا، اس کے لیے کیا سزا دوں تمہیں اشال ازراق ملک؟ میرے گھر والوں سے لے کر اپنے گھر والوں تک سب کے احساسات کا خیال ہے تمہیں، مگر نہیں ہے تو بس میرا۔ تم مجھ سے اتنی غفلت کیوں برت رہی ہو؟ اگر تم اسے شرم و حیا کا نام دے کر خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو یہ کوشش بیکار ہے، تمہاری آنکھوں میں اس جذبے کو میں دیکھ چکا ہوں، اور شام ولیمے کی تیاری کے وقت سے جو رویہ تم میرے لیے روا رکھے ہوئے وہ شرم و حیا بالکل نہیں، بلکہ اسے سیدھے لفظوں میں لاپرواہی، غفلت، بے نیازی اور اگنورینس کہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے بیچ موجود تعلق کبھی محض 2 دن ہوئے، جو چیز میں تم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کو ہمارے رشتے میں ڈیولپ ہونے میں وقت لگے گا، مگر کیا میرے جذبے اتنے کمزور ہیں کہ تم پر تھوڑے بہت بھی اثر انداز نہیں ہوئے؟ میں نے اللہ اور رسول کو گواہ مان کر بس تمہارے وجود سے رشتہ نہیں جوڑا، میں نے تمہارے دل کے ساتھ اپنے دل کو باندھا ہے، اشال تمہاری روح کے ساتھ اپنے روح کا تعلق جوڑا ہے، مگر تمہارے ساتھ شاید معاملہ الٹ ہے۔ آج تمہارے جانے کی بات سن کر میرا دل اس احساس سے بے چین ہو گیا تھا کہ اتنے دن میں تمہیں دیکھ بنا کیسے رہوں گا، اسی لیے تمہیں لینے دوڑ پڑا، لیکن تم اچھی طرح مجھے احساس دلایا کہ میری ذات کے ساتھ میرے جذبے بھی تمہاری نظر میں کتنے ارزاں ہیں۔ تم بڑے آرام سے مجھے نہ صرف چھوڑ کر جا رہی تھی بلکہ میرے ساتھ آنے کو بھی راضی نہیں تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تمہیں میں خود غرض بھی لگ رہا ہوں، جسے بس اپنی دل کی پڑی ہے، تمہاری خوشی کا خیال نہیں آ رہا، مگر یہ میری نہیں، میری محبت کی خود غرضی ہے، وہ محبت جو تمہیں مجھ سے نہیں مگر مجھے ان کچھ دنوں میں تم سے شدید ہو چکی ہے۔ ازراق کا برہم لہجہ آخر میں بے بسی میں ڈھلنے لگا، مکمل اشال پر جھکا ہوا تھا، شعلے برساتی نگاہیں جو کچھ دیر پہلے تک اشال کی خوبصورت کالی آنکھوں میں گڑی تھی اب ضبط سے بند ہو چکی تھی۔ اور اشال کے دل کو تیزی سے چلتی دھڑکنیں اشال کی دھڑکنوں کے ساتھ مدغم ہو رہی تھی اور اشال کے دل کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ تب اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے تک خوف، بے یقینی اور حیرت تھی، ازراق کی آنکھوں کے اس آخری تاثر میں الجھی رہ گئی۔ اس کا دل ازراق کے دل تابع ہو گیا تھا، آنکھوں میں پھیلا خوف نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ وہ ساکت کھڑی ازراق کا وجیح چہرہ دیکھتی رہ گئی کہ اچانک ازراق نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے اب تک کوئی انسیت نہیں، تمہارے لیے کل کے وہ لمحے بس لمحاتی تھے، مگر میرے لیے کل کی رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی جو پوری کی پوری میری آئندہ آنے والی زندگی پر محیط ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے وہ لمحے، ان جادوئی لمحوں میں اپنی محبت کی معراج کو چھوا۔ تم کل میری دسترس میں تھی، میرے ساتھ تھی، میرے پاس تھی۔
تمہارے ساتھ ہونا میرے لیے اس قدر معنی رکھتا ہے کہ تمہارے سامنے میں خود کی ذات کو بھی بھول جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مجھ سے ضروری اور اہم دوسرے ہیں۔ تو ٹھیک ہے اشال، تم مجھ سے دور جانا چاہتے ہو جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ کل دعوت کے بعد تم بھائی کے ساتھ واپس جا سکتے ہو، آف کورس ان کے ہیلی کاپٹر میں، کیونکہ گاڑی کا سفر لمبا ہوگا جو میرے ساتھ کرنا تمہیں منظور نہیں، اس لیے میں تمہیں چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ اور تم بالکل فکر مت کرنا، میں تمہیں پریشان بھی نہیں کروں گا، نہ تمہیں کال کروں گا، نہ لینے آؤں گا۔ تم جب تک چاہو اپنے گھر رہ سکتی ہو۔ جب واپس آنے کا من ہو ارتضیٰ بھائی کو کال کر دینا، تمہیں یا تو خود لے آئیں گے یا کسی سے کہہ کر واپس بلوا لیں گے۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے سپاٹ لہجے میں بولا، بنا اشال کی صفائی سنے بیڈ ایریا کی طرف چلا گیا، شاید ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ اشال ششدر سی بائیں طرف موجود کھلے بڑے سے حصے کو دیکھتی رہ گئی جس کے اگلی طرف بیڈ ایریا شروع ہوتا تھا۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلے۔ وہ اس بدگمان سے شخص کو دیکھتی ہی بتا ہی نہیں سکے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، بے حد اور بہت، اور ابھی سے نہیں، شادی سے پہلے ہی وہ اسے چاہنے لگی تھی، مگر کل رات اسراء کی طرح وہ اپنے جذبات کا اس کی طرح کھل کر اظہار نہیں کر سکی۔ کہہ رہا تھا کہ کل کی رات اس کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی جو اس کی زندگی پر محیط ہو چکی ہے، جبکہ اس رات کا لمحہ اشال کے لیے بس لمحاتی تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اشال کی پوری ذات ہی کل کے بعد اس خفا سے شخص کے سحر میں اس طرح مکمل طور پر جکڑی جا چکی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی زندگی بھر اس طلسم کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس پگلے کو نہیں پتا کہ عورت کے جذبات تو مرد کے جذبات سے زیادہ حساس اور نازک ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کو مرتے دم تک نہیں بھولتی، نہ فراموش کرتی۔ اشال بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد بچپن سے خود کو بہت زیادہ چاہنے والے بس 4 مردوں کو باپ اور بھائیوں کے روپ میں دیکھا، مگر اشال کے جذبات اس کے دل کی کیفیت سمجھے بنا اسے لاپرواہ، بے نیاز اور بے حس کا لقب دے کر اسے اتنی جلدی بدگمان ہو گیا تھا۔ اشال بیڈ ایریا کو دیکھتے سوچتی جا رہی تھی کہ تبھی اسے چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اور وہ چونک کر ہوش میں آتے بیڈ ایریا کی طرف گئی جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ اس کے سامنے ازراق ڈریسنگ روم سے نکلا تھا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ افسردہ سی اشال بھی خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر اندر داخل ہوتی اس کی نظر دروازے کے دائیں طرف دیوار گیر آئینے پر پڑی جو چھت سے فرش تک پوری دیوار اور نصب تھا۔ آئینے کے آگے باریک کانچ کے ٹکڑے ڈریسنگ روم کے خوبصورت ووڈن فرش پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس دیوار گیر آئینے کے ساتھ ہی سائڈ میں خوبصورت ووڈ کی کھلے کھانوں والی ریک بنی ہوئی تھی، جس کے سب سے اوپری حصے پر یہ لمبوتر اسٹائل کا پیچ کلر کا چائنیز واز تھا۔ اشال نے 1-2 بار چینج کرنے کے دوران اس واز کو وہاں رکھے دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت اور اینٹک ہونے کی وجہ سے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا، مگر اب وہی واز ٹکڑوں کی صورت بٹ کر فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ واز خود اپنے آپ تو ریک سے نہیں گر سکتا تھا، لیکن اسے ازراق نے ہاتھ مار کر گرایا تھا۔ اشال ٹوٹے بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو جھک کر اٹھانے لگی مگر تبھی باریک کانچ کے ان نازک ٹکڑوں کے اطراف میں کچھ ایک خون کی بوندیں پر اس کی نظر پڑی۔ اشال نے انگلی سے ان خون کی بوندوں کو چھو کر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ پھر ان بوندوں کے ساتھ سفر کرتے اس کی نظر دروازے تک گئی۔ واز کے پاس بوندوں کی صورت پڑا خون آگے جاتے جاتے پیروں کے چھاپ کی صورت فرش سے باہری دروازے کی طرف جا تھا۔ مسٹر ماڈل، پلیز دروازہ کھولیں اور میری بات سنیں۔ آپ کو چوٹ لگی ہے پیر پر، بتائیں مجھے، میں نے آپ کا خون دیکھا ہے ابھی فرش پر۔ پلیز دروازہ کھولیں۔ آپ مجھ پر شام سے بلا وجہ غصہ ہو رہے ہیں اور آپ نے مجھے غلط جج کیا۔ میں آپ سے لاپرواہ نہیں ہو رہی ہوں، آپ کے ہوٹل والے رویے پر بس شدید غصے میں تھی، اسی لیے آپ سے دور جا کر آپ کو پریشان کرنا چاہتی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری بات سنیں، پلیز دروازہ کھول دیں، جو کہنا ہے مجھ سے کہے، مگر خود کو یوں تکلیف مت دے۔ وہ زور زور سے دروازہ بجاتے بولی تھی، مگر جواب نہ تھا۔ مسٹر ماڈل دروازہ کھولے ورنہ میں سب کو ابھی یہاں بلا لوں گی۔ آپ مجھے دکھائیں آپ کو کہاں چوٹ لگی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجاتے اپنا پورا وزن دروازے پر ڈالے کھڑی تھی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ مسٹر ماڈل، پلیز اوپن دا ڈور، زور سے چلائی اور پھر کچھ ہی دیر کے وقفے کے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ نتیجتاً وہ اپنا توازن کھو کر ازراق کے اوپر آ گری تھی۔ اگر ازراق بروقت چوکھٹ کا سہارا لے کر خود کو نہیں سنبھالتا تو دونوں زمین بوس ہوتے تھے۔ واٹ دا ہیل، کیا ہو گیا اشال، پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نہانے گیا تھا، پھر بھی کیوں پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہی ہو؟ ازراق نے جھنجھلا کر بولتے ہوئے اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ مسٹر ماڈل، آپ کے پیر پر چوٹ لگی ہے، اس نے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتے ازراق سے پوچھا جو کریم ٹی شرٹ اور وائٹ ڈالے ٹراؤزر میں سونے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ نہیں، سرد موری سے بولتا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا لیا۔ اشال بھی اس کے پیچھے پچھائی۔ اشال جا کر چینج کرو اور سو جاؤ، میرے لیے اس قدر پریشانی ظاہر مت کرو، میں خوش فہم نہیں ہونا چاہتا یہ سوچ کر کہ تمہیں میری فکر ہے۔ ایک بار پھر اس نے طنز کا تیر پھینکا تھا۔
مگر اشال اس کی بات نظر انداز کرتے اس کے پیروں والی سائڈ پر بیٹھ گئی اور بیڈ پر پھیلے اس کے پیروں پر جھکتے ہوئے انہیں چھو کر دیکھنے لگی تھی کہ چوٹ کس پیر پر لگی ہے، مگر اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کرتے ہی فون کی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھے اسراق نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فوراً اپنے پیر کھینچنے چاہے، مگر اشال نے اس کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑ کر نفی میں سر ہلایا اور خود دوبارہ اس کے دونوں پیروں کو دیکھنے لگی۔ چوٹ مل چکی تھی۔ اسراق کے سیدھے پیر میں انگوٹھے سے نیچے 3 انچ لمبا گہرا سا کٹ تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس بتائے، اس کی چوٹ کو چھوتے بے چینی سے بولی۔ رہنے دو اپنی مسیائی، نہیں مرتا میں اتنی سی چوٹ سے۔ منع کر فون واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتا بولا اور اپنا پیر کھینچتے ہوئے لیٹنے لگا، مگر اشال نے اپنے خوبصورت مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے پیروں کو تھام کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اسراق کے پیروں پر جمے تھے۔ مسٹر ماڈل، چوٹ گہری ہے، اس پر بینڈیج کروا لے۔ ناراضگی مجھ سے ہے تو مجھ پر غصہ نکالے، خود پر نہیں، مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ شام سے مجھ سے کیوں ناراض ہیں۔ آپ نے ہوٹل مجھے بلا وجہ ڈانٹا۔ ناراض مجھے ہونا چاہیے، لیکن آپ خود برہمی دکھا رہے، ساتھ ہی مجھ سے بدگمان بھی ہو رہے۔ آپ کچھ نہیں جانتے مسٹر ماڈل، میں اشال نے اس کے تنے تنے چہرے کو دیکھ کر صفائی دینی چاہی، مگر اسراق نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سب کو چھوڑو اشال، مجھ سمیت میری ناراضگی کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے، میں دیکھ چکا ہوں، اسی لیے صفائیاں مت دو مجھے۔ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تمہارے جھوٹے دلاسوں سے بہل جاؤ۔ جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ۔ مسٹر ماڈل، اشال، کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے اٹھ کر باہر چلا جاؤں؟ میرا پیر چھوڑو، اٹھو اور چینج کر کے خاموشی سے سو جاؤ۔ وہ اس بار تحکم بھرے سرد مہر لہجے میں بولا۔ اشال اسے خیال نگاہوں سے دیکھتے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسراق نے سرخ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، جبکہ اندر ڈریسنگ روم میں جاتے اشال نے سب سے پہلے اندر بنی الماری کو کھنگالنا شروع کیا۔ اسراق کی تمام حسیات جو اسی طرف لگی ہوئی تھی، اشال کے کافی دیر تک باہر نہ آنے کے پر اس نے اٹھ کر بے چینی سے ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھا تھا، پھر جیسے تھک کر لیٹتے لائٹ آف کر دی۔ پورے کمرے میں ہلکی نیلگوں مدھم روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ واقعی سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے اپنے آس پاس خوبصورت و دل فریب خوشبو چکراتی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ہلکی سی سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ ایک بار پھر اس کے پیروں پر اشال کے نرم و گداز ہاتھ اپنا جادو چلانے لگے، جن کا لمس محسوس کرتے ہی اسراق نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اشال، میں نے تمہیں منع کیا نا، آخر سمجھ کیوں نہیں رہے تم؟ چھوڑو میرا پیر، میں نے کہا چھوڑو۔ اشال نے اتنی سی دیر میں اس کے احتجاج کے باوجود کھلے ہوئے زخم پر بینڈیج کر کے ٹیپ بھی لگا دیا تھا، مگر اسراق نے دانت پیستے ایک جھٹکے سے پیر کھینچنے جانے کی وجہ سے توازن برقرار نہیں رکھ سکے، بیڈ سے نیچے جا گری، ساتھ اس کی ہلکی سی چیخ بھی روم میں گونجی تھی۔ پشت پر پھیلے گیلے کھلے نم بال بکھر کر اس کے وجود کو ڈھانپ گئے۔ اسراق نے جلدی سے اتر کر اسے اٹھانا چاہا، مگر اسے موقع دی بنا خود ہی برق رفتاری سے اٹھ کر بیڈ پر رکھا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسراق کی بے چین نظر ایک بار پھر اس کی پشت سے ہوتی ہوئی ڈریسنگ روم کے دروازے پر جم گئی، جہاں سے اندر گئی تھی۔ پھر اس نے غصے سے اپنے مجروح پیر کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شال بیڈ سے نیچے جا گری۔ اسے خود پر جی بھر کر طیش آیا، کیا ضرورت تھی اتنا غصہ دکھانے کی، جب پتہ ہے کہ اس کا غصہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسراق نے خود کو دل ہی دل میں ملامت کی۔ پھر وہ کافی دیر اس کے باہر آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر اس بار بھی وہ باہر نہیں آئی، اور اس سے پہلے کہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے خود ہی اسے اندر جا کر دیکھتا اشال ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور خاموشی سے چلتی اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ نیم اندھیرے میں نظر آتے اس کے ہیلے کو دیکھتے دوبارہ لیٹ گیا۔ اس نے اندھیرے کے باوجود چور نگاہوں سے اپنے پاس دراز اشال کو دیکھا، منتظر تھا کہ شاید اب وہ اس سے بات کرے گی، غصہ ناراضگی کا اظہار کرے گی، یا پھر کچھ دیر پہلے اپنے رویے کی وضاحت دینے کی کوشش کرے، تب وہ بھی اسے ایکسکیوز کر لے، مگر بے دھیانی میں اس کا پیر لگنے سے نیچے گری تھی، ورنہ غصے کے باوجود اسراق اپنی شال کو ایسی تذلیل مرکر بھی نہ کرتا۔ تبھی اسراق نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ اشال، تم سو گئی کیا؟ اس بار اسراق نے اپنی طرف سے کروٹ لے کر لیٹی اشال کا بازو تھام کر اسے گھمایا تھا۔ اشال، اس بار بھی اس نے اشال کو پکارا، مگر اس بار اس کی آواز بے قرار ہی پنہاں تھی، جبکہ اشال نے اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب ہی کیا۔ تب اسراق نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ ہاں، اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، دل میں موجود اشال کی محبت اس کے غصے پر سبقت لے گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں چوٹ پہنچانے یا تمہاری تذلیل کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے اشال کے بالوں کو چھوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جواباً اشال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف لپیٹتے ہوئے مزید شدت سے رونا شروع کیا۔ میں ہار گیا۔ کس سے؟ خود سے لڑتے لڑتے، جواب دینے کے ساتھ اس نے اشال کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا۔ بہت برے ہیں آپ، تمہارے لیے تو بالکل ہو چکا ہوں۔ آج کی بدسلوکی کے لیے میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس وقت مجھے باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کرو گی بھی تو میں کرنے نہیں دوں گا۔
ایفا کے گھر کے باہر گاڑی روکتے اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس ایفا کو کس طرح بہلانا ہے، مگر اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر اکرام کو اپنے سارے ارادے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایفا کو ضرورت سے زیادہ ہرٹ کر چکا ہے، تبھی اس نے دل برداشتہ ہو کر اپنا فون بھی آف کر دیا۔ اس نے دل کھڑا کر کے دروازے کی بیل پر انگلی رکھی، مگر بیل پش کرنے سے پہلے اس نے انگلی پیچھے کر لی تھی۔ پھر کچھ سوچتے اس نے اپنا فون نکال کر ایفا کی چچا زاد بہن کا نمبر لگایا، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا مگر کبھی امکان تھا کہ دونوں بہنیں جاگ رہی ہوں۔ ہیلو، دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو ہیلو جویریہ، میں ارکام بول رہا ہوں، تمہاری آپی کہاں ہے؟ کیا سو گئی ہے؟ ارکام بھائی، آپی تو گھر آتے ہی سونے چلی گئی تھی، کیوں کیا ہوا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ پلیز گڑیا، تم میرا ایک کام کر دو، آ کر دروازہ کھول دو، میں باہر کھڑا ہوں، ایفا سے مجھے ذرا کچھ بات کرنی تھی۔ میری غیر موجودگی میں ہوٹل سے تمہارے ساتھ چلی آئی، اسی لیے میں بات نہیں کر سکا۔ آپ گھر کے باہر کھڑے؟ اچھا بھائی رکے، میں آتی ہوں۔ ویلکم ارکام بھائی، ویسے اس وقت آپ کو آپی سے کون سی ارجنٹ بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ وہ سو رہی ہے، ان کی نیند کیوں خراب کرے؟ جویریہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان کی باتیں بچوں کو نہیں بتائی جاتی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اپنی بیوی کی نیند کا خیال مجھے بھی ہے، فکر مت کرو، میں اسے سلا بھی دوں گا۔ لے، ہمیں بس چوکیدار سمجھا ہوا تھا، چلے اپنے ہینڈسم جیجو کے لیے چوکیدار بھی بن جاتے، کیا یاد کریں گے کس فیاض سالی سے پالا پڑا ہے۔ چوکیدار کو یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی کہ ہینڈسم جیجو رات کو آپی سے ملنے آئے تھے۔ وہ جویریہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا ہے۔ اوہ سیکرٹ، ہاں تو بیوی سے بات کرنے کا صرف بہانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، آپی کو بھی دیکھے بنا آپ سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ ایک بار پھر شرارت سے بولتی اپنے روم میں گھس گئی تھی، جبکہ ارکام بھی مسکراتا ایفا کے روم میں چلا۔ اندر آتے اس نے دروازہ بند کیا۔ روم میں پھیلا نیم اندھیرا بتا رہا تھا کہ سو چکی ہے۔ ارکام نے اپنے کوٹ کو اتار کر سامنے صوفے پر ڈالتے پیروں کو جوتے موزے کی قید سے آزاد کیا، خود کو ریلیکس کر کے وہ ایفا کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور اس کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گیا۔ خوبصورت براؤن کھلے بال پاس والے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارکام مسکراتے اس کے چہرے پر جھکا، اس کے خوبصورت نقش کو دیکھنے لگا تھا۔ ایفا میری جان، مجھے بنا بتائے چھوڑ آئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تمہارے بنا اکیلے کیسے رہوں گا؟ وہ ایفا کے سارا نقوش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑے مجھے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ خود کو بہکی نگاہوں سے دیکھتے ارکام سرد مہری سے بولی، اپنی بیوی سے ملنے۔ بیوی؟ ہاں شکر ہے، یاد تو آیا آپ کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں، جس پر آج بلا وجہ نہ جانے کس کا غصہ نکال رہے تھے۔ پورے فنکشن مجھے اس طرح اگنور کرتے رہے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ واقعی میں بیوی ہوں آپ کی، یہ سب جانتے ہیں، مگر شاید آپ بھول گئے ہیں، تبھی مجھ سے تو نفرت نبھا رہے تھے اور خاص دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائی جائی تھی۔ ویسے اس سے کیسے فرصت مل گئی آپ کو جو میرے پاس چلے آئے؟ کیا وہ دوسروں کے ساتھ مصروف ہوگی؟ ایفا نے دوبارہ چہرہ موڑتے ہوئے کٹیلی نگاہوں سے ارکام کو دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر ارکام اس کی خالص بیوی والی طنزیہ گفتگو سن کر محظوظ ہو کر مسکرا دیا تھا۔ ایفا میری بات سنو، غلط مت سمجھو مجھے، وہ میری دوست تھی، یہاں اکیلی آئی تھی، تم نے دیکھا نا اس کے ساتھ کیا ہوا، اسی وجہ سے وہ یہاں سب سے بہت خوفزدہ تھی، اسپیشلی وہ میری شادی کے لیے آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اگر میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا تو کیا سوچتی؟ اور تم سے شام کو میں بس مذاق کر رہا تھا، صحابی اور ماما جان نے شام کو ہمیں تمہارے پاس روم میں آنے نہیں دیا تھا، تو بھائی زہر بھائی اور زیب نے بھی پلان کیا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا ستانے کے لیے ڈرامہ کریں گے، مگر ایلین کی وجہ سے وہ ڈرامہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پلیز مائی لو، مجھے غلط مت سمجھو۔ میں نے غلط نہیں، بالکل صحیح سمجھا ہے۔ آج آپ کی وجہ سے میرا اسپیشل دن برباد ہو گیا، کیا واپس لا سکتے ہیں آپ یہ دن دوبارہ؟ آپ کی کوئی وضاحت یا کوشش میرے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتی۔ وہ تیکھے چتنوں سے ارکام کو گھورتے بولے، اور ارکام نے گہری سانس بھرتے اسے جذباتی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ایفا مجھے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے جان بوجھ کر تمہارا اسپیشل دن برباد نہیں کیا، یہ تمہارا ہی نہیں میرے لیے بھی خاص اور یادگار وقت تھا، مگر ایلین کی اچانک آمد نے سب گڑبڑ کر دیا۔ اگر وہ مجھے بتا کر یہاں آتی تو صورتحال اس سے مختلف ہوتی، اسے میں گھر پر ہی بلاتا تاکہ وہ ہمارے گھر میں سیف رہتی، مگر اب اس کے ساتھ اتنا بھیانک حادثہ ہوتے ہوتے بچا ہے، اور میں اگر اس کے ساتھ نہ رہتا تو وہ اکیلی اتنے انجان لوگوں کے درمیان کیا کرتی؟ میری سچویشن سمجھو پلیز ایفا، آپ یہاں سے جائیں، بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچوں گی تو ہو سکتا ہے سمجھ لوں، مگر ابھی تو مجھے آج کا ملال چین نہیں لینے دے رہا۔ وہ کام کی طرف سے مکمل رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایفا اچھا ٹھیک ہے، تم سوچ لینا، مگر میری طرف تو دیکھو، اس طرح بے رخی تو مت دکھاؤ، اسے پیچھے سے ہک کرتے ہوئے بولا، مگر ایفا نے جیسے قسم کھائی تھی کہ وہ ارکام کو آج معاف نہیں کرے گی۔ بے رخی کے باوجود میں آپ سے بات تو کر رہی ہوں، آپ کی طرح میں نے مکمل اگنور نہیں کیا، غیریت نہیں بڑھتی، آپ کے سامنے اپنے کسی دوست کو اپنے ساتھ چپکا کر نہیں گھوم رہی، اور تلخی سے بول رہی تھی کہ اچانک
ارکام نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کیا تھا۔ اوہ، تو کسی اور کو اپنے ساتھ چپکا کر گھومنے کا شوق اتنی جلدی ہو گیا؟ ہاں عفا، میری جان، یہ فضولیات کہنا تو دور، سوچنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچنا۔ مجھ سے غصہ ہو تو اپنا غصہ مجھ پر نکالو، مگر اپنے لیے فضول گوئی کر کے میرا دماغ کم سے کم خراب کرنا، ورنہ مجھے اپنی اصلیت پر آنا پڑے گا، جو یقیناً تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ یو آر ہرٹنگ می اگین، ارکام اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتے بولی، جنہیں ارکام سختی سے دبوچے کھڑا تھا۔ پھر عفا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے عفا کو اپنے قریب کیا۔ اس کے ساتھ لگتے ہی عفا روتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، پرامس آج کے بعد کبھی بھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ آئی ہیٹ یو ارکام ملک، یو ہرٹ می الاٹ۔ ایک سوری کرنے سے میرا غصہ دور ہو سکتا ہے، مگر افسوس نہیں، آپ نے میرے ہاتھ کو موڑا تھا، وہ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ارکام نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ بات بھی نہیں کی تھی مجھ سے، دوسری شکایت، تم سے بات نہیں کروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وعدہ کرتا ہوں کہ آگے سے کچھ بھی ہو میں اپنے افی بیبی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ عفا کو خود سے الگ کرتے اس کی پیشانی چوم کر بولا تھا اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ نے میری تعریف بھی نہیں کی، میں نے کتنے دن سے تیاری کی تھی، آپ کا فیوریٹ لہنگا پہنا تھا، مگر آپ نے مجھ پر ایک نظر نہیں ڈالی، اپنی فضول سی چھیڑ اور اس ایلین کے چکر میں۔ تم تو ہر حال میں میری جان لگتی ہو، ہر روپ میں حسین، ہر اسٹائل میں سب سے جدا۔ جب اتنے سالوں بعد پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب بھی سادگی میں قیامت لگ گئی تھی، سیدھی دل پر حملہ کر کے پورا علاقہ فتح کر بیٹھی تھی۔ تو خود سوچ لو، یوں سچ سنور کر تم نے میرے دل پر کتنے کڑے وار کیے ہوں گے۔ اور رہی دیکھنے کی بات، تو میں جب ہوٹل سے تمہیں لینے آیا تھا تبھی میں نے اپنی جان کے خوبصورت روپ کو دیکھا تھا۔ کافی بار اسٹیج پر بھی دل نے زور زور سے دھڑک کر احساس دلایا کہ میری پری میرے پاس کھڑی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ سب کی نظروں سے دور لے جاؤں، لیکن بس مجبوری، خیر تب نہیں تو اب صحیح، اب اپنی زندگی کو مکمل تفصیل سے بتانا ہے کہ آج تم اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ میرے دل پر کہاں کہاں اور کتنے زور سے لگی ہو۔ پھر اسے باہم اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ یہاں رکیں گے آج؟ پر کام کے جذبے چھلکاتی آنکھوں کو دیکھتے ہراساں ہو کر پوچھنے لگی تھی۔ بالکل، آج تم نے مجھ سے دور ہونے کی غلطی کر کے مجھے خود ہی چھیڑا ہے۔ گھر پر ہوتی تو شاید خلاصی مل جاتی، مگر اب نہیں۔ پوری ملک فیملی تینوں دلہا دلہن کے بنا ایک گاڑی میں سوار ملک ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ راستے بھر عماد خوب چہکتا رہا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود اسعد سے اس کی کھٹی میٹھی نوک جھونک سے شرینہ، ارکم ملک اور ارحم ملک محسوس ہوتے رہے۔ سب سے پیچھے والی سیٹ پر خاموشی سے عماد کے ساتھ بیٹھی نور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی تھی، کیونکہ وہ درمیانی سیٹ پر ارکم ملک بیٹھے تھے، جنہیں دیکھ کر نور نے اپنے لیے سب سے پیچھے سیٹ چنی۔ ارحم ملک اسعد کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے پاس والی سیٹ پر موجود تھے، اسی لیے شرینہ کو شوہر کے پاس درمیانی سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ حالانکہ نور کو سب سے پیچھے بیٹھے دیکھ کر انہوں نے عماد سے کہا بھی تھا کہ وہ ملک صاحب کے ساتھ آگے بیٹھ جائے اور وہ خود پیچھے چلی جائے گی، مگر عماد کے جواب دینے سے پہلے نور نے شرینہ کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پیچھے والی سیٹ آرام دہ نہیں ہے، اسی لیے درمیانی سیٹ پر ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے۔ عماد اس دوران تھوڑا سا اچھلا تھا، مگر نور نے اسے گدی سے دبوچ کر اپنے پاس ہی بٹھائے رکھا، جبکہ شرینہ الجھن بھری نظروں سے نور کو دیکھتی ہوئی شوہر کے پاس بیٹھ گئی، جو خود بھی بے بسی سے لمحے نور کو دیکھ رہے تھے۔ جانتے تھے نور ان سے خفا ہے، تبھی انہوں نے ارکم ملک کو مکمل اگنور کیا، جبکہ شرینہ کو بھی نور کی ناراضگی کا اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ نور کی موجودگی میں ملک صاحب انہیں چھوڑ کر شرینہ سے چپکے، یہ نور کی برداشت سے باہر کی چیز تھی، مگر آج نور نے خود ہی انہیں شوہر کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی۔ بہرحال وہ سب گھر پہنچ چکے تھے اور لاؤنج میں بیٹھے چائے وغیرہ سے لطف اندوز ہونے لگے، جو نور نے ہی سب کے لیے بنائی تھی۔ چائے پی کر سب سے پہلے ارحم ملک اٹھ کر اپنے روم میں آئے اور نور برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ کیا بات ہے، آج آپ کی بیگم کے مزاج کا موسم خراب کیوں ہے؟ کچھ کہہ دیا آپ نے اسے؟ شرینہ نے سامنے صوفے پر ایک دوسرے سے الجھتے اسعد اور عماد کو دیکھتے ہوئے قدرے اچک کر شوہر کے کان میں سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ارکم ملک کے سر پر موجود کسی نادیدہ کوڑے کرکٹ کو چھاڑ رہی ہو۔ ناراض ہے مجھ سے؟ ارکم صاحب بھی بیوی کی طرف جھک کر جواب دیا۔ کیوں؟ ویڈیو اور فوٹو؟ اچھا سمجھ گئی، مگر آپ آج ہی اسے منانے مت بیٹھیے گا، وہ ابھی غصے میں ہے، اسی لیے کل بات کیجیے گا، تب تک اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شرینہ نے شوہر کو مشورہ دیا۔ چلے کچھ دیر لائبریری چلے، موڈ فریش کرے اپنا، آج اتنا اچھا دن تھا، بلا وجہ اپسیٹ ہو کر نہ رہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ شرینہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا۔ ان کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی، تبھی نور کو دیکھ نہیں سکی، مگر ارکم ملک نے نور کو نہ صرف دیکھ لیا بلکہ ان کی برہم نظروں کو خود پر محسوس کر کے سٹ پٹا بھی گئے۔
یار پاپا پورے خاندان نے آج بھائی اور بھابھی کے ساتھ پکس لی، ویڈیو بنائی، بس آپ تینوں جو ان کے ماں باپ ہے پورے وقت لاپتہ تھے۔ چلے اب آپ تینوں یہاں موجود ہے، میں آپ کا امی جان اور مما جان کے ساتھ ایک آئیڈیل فوٹو شوٹ کروں گا۔ مما جان بیٹھے پاپا کے ساتھ پکس لے۔ ساتھ بولتا ہوا عماد کا کیمرہ ہینڈی کیم لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، بنا سوچے کہ اس نے جان بوجھ کر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ عماد یہ بات جانتا تھا، تبھی اس نے ماں کو چھیڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ کیوں کیسا فوٹو شوٹ؟ ولیمہ آج تمہارے بھائیوں کا تھا، اماں ابا کا نہیں۔ تو نے دلہا دلہن کی طرح ایک ساتھ بٹھا کر ان کی تصویریں لوگے۔ اس عمر میں چونچلے اچھے نہیں ہو لگتے، ہماری عمریں دیکھو، اس وقت یہ سب کرتے اچھے لگیں گے، نور نے ساتھ کو لتاڑتے ہوئے کہا تھا۔ مگر در پردہ یہ جسے سنایا گیا تھا بخوبی ان کے طنز سمجھ رہے تھے۔ شہینہ نے بھی پلٹ کر بھڑکتی نور کو دیکھا۔ مگر ماما جان آپ تو ابھی بالکل ینگ ہیں، یہ دیکھے خود کو آسانی سے ابھی بھی کسی بھی لڑکی کو کمپٹیشن دے سکتے ہیں، بس آزمائش شرط ہے، کہیں تو پاپا سے تصدیق کروا دوں؟ اسعاد نے ماں کو مسکرا کر دیکھتے کہا، مگر نور نے گھور کر سے دیکھتے ہوئے اسعاد کی پیٹھ پر ایک زوردار دھمکا لگایا۔ کم بخت ماں سے چھچوری باتیں کرتے ہو، مجھے کسی کی تصدیق کی ضرورت تھی، میں جانتی ہوں میں کیا ہوں، بہت سی عام بندی ہوں جس کی شاید ہی کوئی ادا کبھی کسی کو بھائی ہو، کیا کروں ایسی ہوں میں، مجھ سے بیچ محفل میں بیٹھ کر شوہر کے کان میں سرگوشیاں نہیں ہوتی اور نہ ہی ان پر اپنی علمیت کا رعب جھاڑنا پسند کرتی ہوں، نہ ہی میں کسی کی کوئی من چاہی بیوی ہوں کہ میرے ناز نخرے بھی دوسروں کی طرح ہنستے ہنستے برداشت کیے جائے۔ مجھے تو سیدھا تانا دیا جاتا ہے کہ اپنے اندر میچورٹی لاؤ، اتنی ہی بری سمجھی جاتی ہوں میں، اور اپنی باتوں سے سب کی نظروں میں بہت کھٹکتی ہوں۔ بقول شخص سے میں میچور نہیں ہوں، مگر اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں میچور بن کر دکھاؤں گی۔ کہنے کے ساتھ نور نے اپنے ہاتھوں موجود پھولوں کے کنگن اتار کر دور اچھال دیے تھے اور پھر اپنا سیٹ اور گلے میں پڑی موٹی سی گولڈ کی چین اتارتے ہوئے شہینہ کے پاس چلے آئی۔ آپ یہ میری چین ہے، ارقام کی جو فرینڈ امریکہ سے آئی ہے، آپ اسے میری طرف سے گفٹ کر دیجیے گا۔ دینے کو میں ہی دے دیتی مگر مجھے اس کی زبان نہیں آتی، آپ آسانی سے سمجھ اور بول لیتی ہے تو آپ اسے تحفے کے طور پر دے دیجیے گا، اور تم دونوں میرے ساتھ اوپر چلو، میرے پاس مزید کچھ سامان ہے، اسے آپ ہی کے روم میں رکھ دینا، وہ بھی اب میرے لیے موزوں نہیں ہے، آپ ہی وہ اشال افا اور علایا کو دے دیں گے۔ نور شوہر کو دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولتی پلٹ گئی تھی، جبکہ ارقم ملک حیرت سے منہ کھولے اس چین کو دیکھتے رہ گئے تھے جو انہوں نے نور کے لیے شدید اصرار پر ان کے اور شہینہ کے لیے ایک جیسی بنوائی تھی۔ وہ چین نور کو اس حد تک عزیز تھی کہ وہ اسے رات کو سوتے وقت بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی، مگر نور اب نہ صرف وہ چین اتار کر جا چکی تھی بلکہ ارقم ملک کا ذہن کہہ رہا تھا کہ مزید سامان بھی ارقم ملک کے دیے گفٹ ہی ہوں گے جو وقتاً فوقتاً ان کے لیے لاتے رہے تھے۔ یعنی نور ان سے اس قدر خفا تھی کہ انہوں نے شوہر کے دیے گئے تمام تحفے دوسروں میں بانٹنے کا سوچ لیا تھا۔ نور آپ نے میری بات کو غلط سمجھا ہے، نور میری بات سنیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ارقم ملک بوکھلاتے نور کے پیچھے لپکے تھے جبکہ شہینہ اب بھی نور کی چین لیے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ شوہر کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کی اونچی حرکت ہے، اس عمر میں بھی نور کی شوخیاں نہیں گئی۔ شہینہ نور کی چین کو دھیرے دھیرے ایک ہاتھ میں اچھالتے زیر لب بڑبڑائی تھی اور خود بھی اوپر کی طرف چلی گئی تھی کہ ابھی نور کے روم کے سامنے سے اپنے روم میں جاتے ہوئے انہیں ملک صاحب کی منمناہٹ اور نور کی چھچوری باتیں بھی سننی تھی۔